बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ये तस्बीह तमाम अंबिया कराम की लाडली तस्बीह है। जो भी इस तस्बीह को एक बार पढ़ता है, अल्लाह उसकी एक नहीं 1000 हाजतें पूरी फरमाता है। वो तस्बीह ये है। मोहतरम नादरीन, दुनिया की हर हाजत, हर दुख, हर बीमारी और हर तंगी का ऐलान किसी न किसी जिक्र में, किसी न किसी तस्बीह में लाजमी मौजूद होता है। हमारी आज की यह तस्बीह भी एक ऐसी प्यारी तस्बीह है कि जिसमें इंसान की ख्वाहिशात, उसके हाजात की तकमील मौजूद है। ये तस्बीह सब नबियों की लाडली तस्बीह है। ये अल्फाज न सिर्फ ज़मीन पर कहे जाते हैं, बल्कि आसमानों में फरिश्ते, अंबिया और मुकर्रबीन बारगाह इलाही की ज़बान पर भी ये कलमात जारी रहते हैं। ये वो तस्बीह है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को अता फरमाया और सब अंबिया कराम ने इस ज़िक्र से अल्लाह को पुकारा, उसकी रहमत को जज्ब किया और अपनी उम्मतों को भी यही तलकीन की। अगर हम तारीख़ के सफ़ात खोलें तो हमें पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया कराम ने इस तस्बीह के ज़रिए अपने रब को राज़ी किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई तो यही कलमात विर्द ज़ुबान थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में कूदे तो यही कलमात उनकी हिफाजत का हसार बने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जुल्म से बचने के लिए अल्लाह की तौहीद को पुकारा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कलमे के ज़रिए बीमारों को शफा दी, मुर्दों को ज़िंदा किया। तो नाज़रीन मोहतरम, इस नबियों के प्यारी और लाडली तस्बीह के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कि जिसके पढ़ने से इंसान की एक नहीं 1000 हाजतें पूरी होती हैं। नाज़रीन, जब हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नज़र डालते हैं तो आपकी दावत दीन की बुनियाद भी इस तस्बीह पर रखी गई। ये वो अजीम कलमा है जिसने कुफ्र और शिर्क की तारीकी को चीर कर ईमान की रोशनी फैलाई। यही वो कलमा था जिसकी सदाएं मक्का की गलियों में गूंजती थीं, और यही वो कलमा था जिस पर सहाबा कराम ने अपनी जानें कुर्बान की। हज़रत बिलाल की अज़ीतें, हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियाँ, हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादतें सब इस तस्बीह के सबब हैं। नाज़रीन, दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाब आए, जितने भी इस्लाही तारीख बर्पा हुई, उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब और पायदार इनकलाब वो था जो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया। ये इनकलाब माज हुकूमत या मुआशरती तब्दीली का इनकलाब नहीं था, बल्कि ये दिलों का इनकलाब, अखलाक का इनकलाब, अकीदे का इनकलाब और इंसानियत को हैवानियत से निकालकर रब की तरफ लौटाने का इनकलाब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हालात में दीन इस्लाम की दावत का आगाज़ फरमाया, वो मुआशरा अकीदों में बिगड़ा हुआ, बेबज़्म रिवाज में उलझा हुआ, अखलाकी पस्ती में गिरा हुआ और जुल्म और जबर से आलूदा था। ऐसे माहौल में जब हर तरफ शिर्क और जुल्म, नाहक खून रेजी, जिना, सूद और जुल्म का बाजार हर तरफ गर्म था, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया ताकि वह लोगों को अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का पहला और बुनियादी पैगाम तौहीद था। आपने सबसे पहले जिस बात की तरफ लोगों को बुलाया वो ये थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कलमात इस पूरे बातिल निज़ाम के खिलाफ एक ऐलान जंग था जिस पर अरब मुआशरा कायम था, क्योंकि वो तो बुतों को पूजते थे। उनकी रसूमात और मुआशरत बुत परस्ती पर मबनी थी। तौहीद का पैगाम सिर्फ एक नज़रिया नहीं था, बल्कि वो पूरे मुआशरे को बदलने की तहरीक थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत के आगाज़ में सबसे पहले अपने करीबी लोगों को दावत दी। आपने हज़रत खादीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की तरफ बुलाया। ये सब इस्लाम कबूल कर गए और यूं दावत दीन का पहला काफ़िला तैयार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई 3 साल तक दीन की दावत को खुफिया रखा। ये वो वक्त था जब मक्का के मुशरिकीन का जुल्म जबर अरूज पर था और एक नई दावत को बर्दाश्त करना उनके लिए नाकाबिल कबूल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इनफरादी तौर पर बुलाया और दारे अरगम को मरकज़ बनाया। वहाँ बैठकर कुरान पढ़ा, ईमान की बातें की और सहाबा की तरबियत की।
جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کہتا ہوں، ایک سخت عذاب آنے والا ہے، اور پھر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قریش چونک گئے اور سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورۃ تبت تبت یدا نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی دعوت کھلم کھلا دینا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کسی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب مجنون، شاعر، کہانت کرنے والا جیسے القابات سے پکارنے لگے۔ سرداروں نے کیا باتیں کرتا ہے کہ معبود صرف ایک ہے، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ بنی ہاشم کا 3 سالہ مقاطع شیب ابی طالب، جس میں کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئی، بچوں کے رونے کی آواز مکہ میں سنائی دیتی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے گئے اور کہا گیا کہ بتوں کو پکارو، لیکن بلال کہتے احد احد۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر دہکتے کوئلے رکھے گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دی گئی، یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ جب مکہ میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہ لوگ دین حق کو قبول کریں، لیکن وہاں کے سرداروں نے مذاق اڑایا اور عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے کو کہا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ آپ نے اس دکھ کی گھڑی میں بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ جب مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مشرکین نے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے۔ غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطمینان، یہ واقعہ ہمارے لیے صبر اور توکل کی عظیم مثال ہے۔ آخرکار وہ دن آ پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں آپ پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے سب کو عام معافی کا اعلان کیا اور فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، اور یہی تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اصل روح تھی۔ اس تسبیح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و آل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تسبیح کو چھوڑا، نہ ہی دعوت حق کو چھوڑا، اور نہ ہی آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے اس تسبیح کو چھوڑا۔ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور آپ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مقصد حق میں کامیاب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد حق اور دعوت دین کی بنیاد یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور آج کی بابرکت تسبیح کہ جس کے پڑھنے سے انسان کے ہر میدان میں کامیابی ہوتی ہے، اور اس کی ایک نہیں بلکہ 1000 خواہشات اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تو میرے سامنے زمین کے برابر گناہ کر کے آئے اور مجھے اس حال میں پائے کہ تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو میں بھی تجھے معافی کے پہاڑ عطا کر دوں گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے جو دعا پڑھی تھی وہ توحید پر مبنی تھی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا۔ اس ذکر میں انہیں اندھیرے سے نکالا، مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور اللہ کی رحمت کے سمندر میں پہنچا دیا۔ جب جنگ بدر کا واقعہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ
لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ اس کے لیے فرشتوں کے لشکر بھیج دے گا۔ اور وہی ہوا۔ بدر کے میدان میں فرشتے اترے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس کلمہ پر ایمان لائیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ان کا ایمان، اثار اور قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب یہ تصویر دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسلام کی ابتدا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن غلاموں کو آزاد کیا وہ سب لا الہ الا اللہ کے سبب ظلم کا شکار تھے۔ انہوں نے صرف اس تسبیح کی محبت میں اپنی ساری دولت قربان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا محور صرف توحید، عبادت اور اخلاق کی تربیت نہیں تھا، بلکہ اس میں صبر، استقامت، رحمت، عدل، برداشت اور اخلاق جیسی اعلیٰ صفات بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دین کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، دل دکھتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، لیکن صبر، یقین اور اللہ سے تعلق قائم رکھو تو وہی راستے کھلتے ہیں، وہی دشمن دوست بن جاتے ہیں اور اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد سب سے بلند مقام پر شمار کیا۔ آپ کا رعب ایسا تھا کہ شیطان بھی آپ کے سائے سے ڈرتا تھا۔ عدل میں بے مثال تھا، رعایا کا دکھ آپ کو اندر سے ہلا دیتا تھا، اور جب آپ خلیفہ وقت بنے تو راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ کسی مظلوم کی آہ آپ کی عدالت تک پہنچنے سے پہلے آسمان تک نہ چلی جائے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، چاندنی اپنے نور سے مدینہ کے کوچوں کو روشن کر رہی تھی، لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن تنہا اپنے خادم کے ساتھ ایک چادر اوڑھ کر گلیوں میں چل رہے تھے۔ اچانک آپ کی نظر ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی جہاں سے دھیمی آواز میں کوئی عورت اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی، اے میرے بیٹے، رات کی تاریکی تجھے دھوکہ نہ دے، یہ مت سمجھ کہ کوئی تجھے دیکھ نہیں رہا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ ذات جو اندھیرے میں کی گئی ہر سرگوشی کو سن لیتی ہے، وہ تمہارے دل کا حال جانتی ہے۔ تو جس گناہ کے ارادے سے نکلا ہے رک جا، توبہ کر لے، اللہ سے ڈر، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کے غضب سے وہی بچے گا جو رات کو بھی اپنے دل کو پاک رکھے گا۔ اس ماں کی باتوں میں ایک درد تھا، ایک تڑپ تھی جو ایک ماں ہی اپنے بیٹے کے لیے محسوس کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، ان کے قدم ساکت ہو گئے اور اس آواز کو غور سے سننے لگے۔ دل پر عجیب اثر تھا۔ پھر وہی گھر سے ایک نوجوان کی چیخ کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں بہت تھک چکا ہوں، گناہ میرے جسم میں رچ بس گئے ہیں، لیکن میں تیرے در پر لوٹ آیا ہوں۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کبھی تیرے خلاف نہ جاؤں گا، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے قبول فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ ایک درخت کے پیچھے سے سن رہے تھے۔ ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ جو دن میں سخت ہوتے تھے، رات کو اللہ کے بندوں پر ایسے رو پڑتے ہیں جیسے بچہ ماں کے گود میں روتا ہے۔ اگلی صبح آپ نے اس نوجوان کو دربار میں بلایا اور نرمی سے فرمایا، اے نوجوان، رات کی سعادت مجھے یاد ہے جب تو نے توبہ کی تھی، بتا تیری توبہ کتنی سچی تھی۔ نوجوان کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں میں ندامت تھی، وہ کچھ نہ بول سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جا بیٹا، تو وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ نے رات کے اندھیرے میں قبول کر لیا ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لمحہ دیکھا ہے جب ایک ماں کی دعا اور ایک بیٹے کی توبہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے صحابہ کو بلا کر فرمایا، لوگوں سن لو، یہ نوجوان کل تک گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آج اللہ کا ولی بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے راضی ہو جاتا ہے جیسے ماں اپنے کھوئے بچے کو پا کر خوش ہو جاتی ہے۔ تم لوگوں کی شکل نہ دیکھو، تم دل کی حالت کو نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے جسے معاف کر دیا ہو، تمہیں اس کے ماضی کو چھیڑنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ جب گناہ چھپا دے تو بندے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ نوجوان
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو نے اس کے دل کی میل صاف کر دی، اور وہ اس دن کے بعد راتوں کو سجدے میں روتا اور دن میں روزہ رکھتا۔ لوگ اسے متقی کہتے، لیکن وہ کہتا میں گناہ گار ہوں، لیکن اللہ کا رحیم ہونا ہی میری امید ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال باقی جوانوں کو دی اور فرمایا اگر کوئی گناہ سے پلٹ آئے تو ہم اسے گلے لگائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک لمحے کے لیے بھی دل سے اللہ سے رجوع کرے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ بابرکت تسبیح کب اور کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی ایک نہیں بلکہ 1000 حاجتیں پوری کرتا ہے، اس پر اپنا خاص کرم اور فضل فرماتا ہے، اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے انسان اگر تو زمین سے آسمان تک گناہ میرے پاس لے کر آ بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تجھے بخش دوں گا۔ تو ناظرین محترم، آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس تسبیح کو کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اس تسبیح کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو آپ نے تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لینا ہے۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو دائیں ہاتھ کی انگلی پر گن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ پورے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لینا۔ جب آپ نے 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آپ نے آخری مرتبہ پہلا کلمہ پورا پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ یہ مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری اور مختصر چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے، یعنی سورت کوثر۔ اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورت کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ لا الہ الا اللہ محض ایک ذکر نہیں، یہ نجات کا ذریعہ ہے، رزق کا خزانہ ہے، بیماری کا علاج ہے، دل کا سکون، جہنم سے نجات اور جنت کی کنجی ہے۔ اگر آپ اپنی حاجت، دکھ، تکلیف، بیماری یا رکاوٹ کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو اس ذکر کو پکڑ لیجئے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو تمام انبیاء کرام کی لاڈلی ہے۔ تو کیا آپ اللہ کے لاڈلے نہیں بننا چاہتے؟ آج بھی جو شخص اس تسبیح کو دل کی سچائی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے تمام چھپے اور ظاہر گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے دل سے غم اور دکھ نکال دیتا ہے، اور اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جو دنیاوی اسباب سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تسبیح بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، دل سے غم چھین لیتی ہے، رزق میں برکت لاتی ہے، گھر میں سکون پیدا کرتی ہے، دشمنوں کو زیر کرتی ہے، گناہوں کو دھو دیتی ہے اور اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ تسبیح وہ ہے جس میں نہ صرف کلمہ توحید ہے بلکہ اللہ کی وحدانیت کا کامل اعلان ہے۔ اس تسبیح میں دل کی پاکیزگی ہے، روح کی تازگی ہے، ایمان کی سلامتی ہے اور نجات کی ضمانت ہے۔
تو وہ تسبیح لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ صرف کلمہ نہیں، یہ اللہ کا راز ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، یہ تمام نبیوں کا پیغام ہے، اور یہ ہماری کامیابی کی چابی ہے۔ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ اللہ کے بے حد قریب رہتا ہے۔ اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھے، چلتے پھرتے اس ذکر کو پڑھے۔ اس تسبیح کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنے پر اللہ تعالیٰ اس انسان کی ایک نہیں بلکہ 1000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اور اسے اپنے محبوب اور لاڈلے بندوں میں شامل کر لیتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح تمام نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔